देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरखधंधा में आज़ाद कश्मीर के साबिक सीनियर वज़ीर, मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जनरल सेक्रेटरी, जिनका नाम चौधरी तारक फारूक है, बरतानिया में मेरे सामने बैठे हैं और आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। कैसे आना हुआ बरतानिया? असल में मुझे जाना था कनाडा अपनी बेटी से मिलने के लिए। काफ़ी अरसा हो गया, मैं गया नहीं था। तो रास्ते में यहाँ पे क़याम किया। यहाँ पे भी दोस्त अहबाब हैं, साथी हैं। तो मैंने कहा चलें लंदन को सलाम कर लें, फिर यहाँ से निकल जाएंगे उधर की तरफ। हॉलीडे पे हैं? आलमोस्ट यही शामिल है। जमात के पहले सीनियर नायब सदर थे, अब जनरल सेक्रेटरी हैं, कैसा लगा? वो भी अपनी जगह बड़ी अहमियत का आमिल था। 11 साल तक हमारा वो सेटअप चला। यूजुअली ऐसा होता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि नई पार्टी बनी थी तो उसके बाद इंतखाबात नहीं हुए थे। अब जो दोबारा जब इलेक्शन हुए और उसके बाद जो सूरत हाल थी उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लीडरशिप ने यही किया। हमने भी यही गुजारिश की थी और उन्होंने भी फ़ैसला यही किया कि नया सेटअप बनाया जाए। जमहूरियत की हामी पार्टीज़ खुद अपनी जमातों के इलेक्शन 11 साल के बाद करवाएं तो क्या इस मुल्क के अंदर, खित्ते के अंदर जमहूरियत आ सकेगी? मैंने इसीलिए कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो तसलसल जो है, एक डेमोक्रेटिक तसलसल जैसे कहते हैं, जिसमें लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे अपने जो है वो कर सकें, ला सकें। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी यही होता है कि जो अहदेदार होते हैं उनको इतना अरसा जो है वो नहीं रहना चाहिए, और इलेक्शंस जब होते हैं तो फिर इंशाल्लाह नई से नई जो लीडरशिप है उसको मौका मिलता रहता है, और जो खामी होती हैं उनको भी देखने का मौका मिलता है, और इंसान लर्न बहुत करता है। जनरल सेक्रेटरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या सीनियर नायब सदर होना? देखिए, सीनियरिटी में सीनियर नायब सदर जो है वो उसको ज़्यादा अहम मकाम हासिल है पार्टी के अंदर सीनियरिटी में। ये ऐसा हुआ नहीं है फ़ारूक हैदर साहब के दौर में और शाह गुलाम कादर साहब के दौर में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने आते ही मुश्ताक मिन्हाज साहब को कहा कि आप सीनियर हैं मुझसे और ओहदे के लिहाज से तो आपका मकाम जो है वो ज़्यादा है। मेरा काम जो है वो पार्टी का जो सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, ऑफिस को ऑर्गेनाइज़ करना है, और जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं या जो फैसले होते हैं उनको पब्लिश करवाना होता है और उनको जो है मुतल्लिका जगह पर पहुँचाना होता है। तो ये काम ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियां आसिफ साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जहाँ मियां साहब के शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने आपको काबिल समझ के जनरल सेक्रेटरी बनाया, वहीं पे फ़ारूक हैदर साहब सदारत से हटे। आपकी पहले भी ख्वाहिश थी कि वो दोनों ओहदे पास न रखें, तो अच्छा हुआ, देर से हुआ बेशक। देखें, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नई पार्टी थी, 5 साल वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे, फिर 5 साल वो कायदे ऐवान रहे, और 11 साल तक उन्हें मौका मिला पार्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से। एक बड़ा एक लंबा अरसा है ये सियासत में, और उन्हें बहुत पहले इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम सबको जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये आपने खुद कहा उनसे? हमने लिख के भेजा भी, और उसमें खुद भी वो शरीक थे। बाद में फिर कुछ मसाइल पैदा हुए जो नहीं होने चाहिए थे बदकिस्मती से, लेकिन लीडरशिप ने जो फैसला किया वो करके उन्होंने भिजवा दिया। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में और माजरीन मुकीम पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के सब ने कबूल किया, आलमोस्ट तकरीबन सभी ने कबूल किया। क्या फ़ारूक हैदर साहब ने आपको कबूल कर लिया? उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा अभी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिस आदमी ने एक ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के रोल प्ले किया हो, उसके लिए एकदम जो है वो ऐसे रोल जो उस लेवल के ना हो, वो इतना आसान नहीं होता, मायूब लगता है। तो वो थोड़ा सा अभी उन्हें एहसास है, वो थोड़ा सा अभी कोप अप नहीं कर पा रहे, लेकिन कर लेंगे चूँकि उनकी कमिटमेंट पार्टी के साथ है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का मतलब राजा फ़ारूक हैदर नहीं था, एक कबीला? बाद लोगों का ये ख्याल था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी थी या खुशफहमी। गलतफहमी तो दूर हो सकती है, खुशफहमी का इलाज अभी कोई मुमकिन नहीं हो पाया। आज आप नई क़यादत, नए ओहदेदारान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और राजा फ़ारूक हैदर एक पेज पे क्यों नहीं है? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि उनको तवक्को नहीं थी
کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جتنی بری شکست ہمیں ہوئی اور جس لیول پہ ہوئی اور جو ہماری پلاننگ تھی وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی، اس کو سارے کے ساری پلاننگ کو جو ہے وہ آرگنائز جو اتنا کیا تھا وہ خود فاروق حیدر صاحب نے کیا تھا. بعض ٹکٹ تو پارلیمانی بورڈ نے جاری کیے تھے، کچھ ٹکٹ انہوں نے خود جاری کیے بعد میں آخر میں، تو رسپانسبلٹیز تو لینی پڑتی ہیں. فاروق حیدر صاحب نے حالیہ الیکشن کے اندر بطور پارٹی صدر مس مینجمنٹ کی. مس مینجمنٹ بہت سٹرانگ لفظ ہے. مینجمنٹ ہو نہیں پائی جو ہونی چاہیے تھی، اور بعض ایریاز میں وہ متحرک نہیں ہو پائے. ایک بے دلی کے ساتھ شاید وہ الیکشن میں گئے. کیا پارٹی نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے حالیہ الیکشن میں؟ کئی ٹکٹ ہم نے انصاف کے مطابق نہیں دیے. فاروق حیدر صاحب نے کس بندے کو ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر ٹکٹ دیا، ایک نام بتائیے. ابھی مناسب بات نہیں ہے. لیکن فاروق حیدر صاحب نے غلط لوگوں کو ٹکٹ دیے. کچھ فیصلے ہم سے غلط ہوئے، میں صرف ان کو اکیلے مورد الزام نہیں ٹھہراتا. کچھ فیصلے ہم سے غلط ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اس سے ہم نے بہت سیکھا ہے. آہستہ آہستہ اور مزید سیکھیں گے انشاءاللہ. 62 سال آپ کی عمر ہوگی، آپ بھی سیکھ رہے ہیں. قبر تک انسان سیکھتا ہے. 13ویں آئینی ترمیم ہوئی. نواز شریف صاحب کو میں ذاتی حیثیت میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا اور عملی جامع بنایا. یہ بات میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی بہت بڑی یہ کنٹریبیوشن ہے ان کی، اور ایک لحاظ سے ہم سے گفٹ سمجھتے تھے کہ بڑے عرصے سے اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو جو آزاد جموں کشمیر کے اندر حقوق حاصل کرنے کا، کانسٹیٹیوشن کو بہتر بنانے کا، ڈیموکریسی لانے کا عمل ہے، پھر اختیارات دینے کا عمل ہے، پھر وسائل کے اوپر اختیار دینے کا عمل ہے، یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں رہا ہے، اور UNCIP کی ریزولوشنز کے مطابق بھی نہیں رہا ہے. اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو اختیار منتقل کرنا، یہ ہماری پارٹی نے اپنے منشور میں لکھا تھا، اور قائد محترم کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس بات کا احساس کیا اور انہوں نے آئینی ترمیم کی. اس وقت انہوں نے ایک ایسی آئینی ترمیم کے لیے اجازت دی جس کے لیے اس وقت سبھی لوگ آن بورڈ تھے. کیا 13ویں آئینی ترمیم درست بات ہوئی تھی؟ 13ویں آئینی ترمیم بہت درست بات ہوئی تھی. اس میں کچھ لیکوناز تھے، کچھ جنہیں کہتے ہیں ایریٹیٹس تھے، کچھ جن کو دور کیا جانا چاہیے تھا. کیا اب 15ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ 15ویں آئینی ترمیم جو ایک نان پیپر مسودہ آیا ہے وہ تو بالکل متبادل حکومت کا ہے آزاد کشمیر میں. آپ سمجھتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ ایک مسودہ آیا ہے وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر حکومت کو؟ وہ وفاقی حکومت سے نہیں آیا، وہ نان پیپر ہے. وفاقی حکومت کے کسی شخص کے اس کے اوپر دستخط نہیں ہے. نان پیپر جو ٹرم ہے یہ کہاں سے استعمال ہوتی ہے، کہاں پہ استعمال ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنا جب دور تھا، جب ہم نے 13ویں ترمیم کی تو ہم پہ بڑا دباؤ آیا کہ آپ یہ بھی واپس لیں، یہ بھی واپس لیں، یہ بھی واپس لیں. وہ مسودہ آیا آزاد کشمیر اسمبلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ میں اپنے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں جو فاروق حیدر صاحب کا دور ہے. اس بار بھی مسودہ آیا، اس دفعہ بھی آیا وہ، لیکن وہ بھی نان پیپر تھا. اس کو صرف آزاد کشمیر حکومت نے ایکنالج کیا اپنے سیکرٹری لا جو اس وقت کے تھے ادریس عباسی صاحب کے ذریعے. حالانکہ جو بھی نان پیپر ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے، اس کو کیبنٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، اس کو کوئی لیگل اس کی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نہیں مانتے نئے مسودے کو؟ بالکل ایبسولوٹلی نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کوئی اس کی اونرشپ لے نا، حکومت پاکستان لے یا جن اداروں نے بھجوایا تھا وہ لیں. تو 15ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ہونی چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں پیدا. اور جو ایجنڈا بھجوایا گیا تھا نان پیپر، اس کے مطابق تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. فاروق حیدر صاحب یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. فاروق حیدر صاحب نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ فاروق حیدر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، فاروق حیدر صاحب صرف اکیلے اس کی اونرشپ نہیں ہے، اس کی اونرشپ میاں نواز شریف صاحب کی اونرشپ ہے، اس کی اونرشپ پارٹی کی اونرشپ ہے، اس کی اونرشپ ساری پارلیمانی پارٹی کی اونرشپ ہے. لیکن آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے جو فاروق حیدر نے اپنائی؟ دیکھیں، اخباروں میں بیان دیا. نہیں، میں نے تو خیر دیکھیں، میں تو بڑا سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ ضرور کہا ہے، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی ایک شخص کا کارنامہ نہیں ہے. یہ تحفہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے دیا گیا، اور اس کا استفادہ کیا فاروق حیدر صاحب کی حکومت میں ہم سب لوگوں نے، اور ہمیں وسائل ملے، ہمیں اختیار ملا. اور وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ آزاد کشمیر میں 4 حکومتیں تھیں. پہلے ایک حکومت تھی
پرائم منسٹر پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے پرفارم کرتا تھا. ایک حکومت تھی وزارت امور کشمیر کی جس میں وزیر امور کشمیر جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کی حیثیت سے پرفارم کرتا تھا. ایک حکومت یہ تھی کونسل کی جس میں کونسل کے لوگ جو ہے وہ پرفارم کرتے تھے ایگزیکٹو کی حیثیت سے. 3 حکومتیں ختم ہوگی، اب ایک حکومت کرے گی. میں نے عرض کیا 13ویں ترمیم کے ذریعے صرف جو ہے وہ 2 حکومتیں باقی بچیں. سن لے، ایک حکومت بچی آزاد کشمیر کی جو زیادہ بااختیار ہوگی، اور ایک چیئرمین کشمیر کونسل رہ گئے جنہیں عدالتی اختیارات حاصل ہیں اور جنہیں چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر میں تقرر کرنے کا اختیار حاصل ہے. اور وہ پرائم منسٹر پاکستان ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہیں وہی اختیار حاصل ہے. یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن یہ بات سن کے بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1970 میں یحییٰ خان نے جب ایکٹ دیا تھا ہمیں تو اس میں یہ اختیار جو ہے اس وقت کے صدر آزاد کشمیر کے پاس ہوتا تھا. لیکن وہ اختیار آپ نے 23 سالوں کے بعد 1970 میں لیا تھا. وہ اختیار تو جو ہے نا اس عدالتی جو ججز لگانے ہیں یعنی عدلیہ کی حد تک وہ اختیار پھر بھی حکومت پاکستان یعنی پرائم منسٹر پاکستان اور چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس رہا. باقی سارے امور میں ہم نے کونسل کی جو پوزیشن تھی یعنی پوزیشن کونسل لیجسلیشن کرتی تھی، کونسل ڈیولپمنٹ کرتی تھی، کونسل ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی، کونسل نے اپنی حدود سے بہت تجاوز کر لیا تھا. لیکن 1974 میں سردار قیوم صاحب پلندری جیل چلے گئے اور یہ اختیارات پھر واپس پاکستان کو کس نے دے دیے؟ یہ تو 1974 میں تو دیکھیں نا 1975 کے الیکشن میں تلخی ہوئی یا معاملات ہوئے، اس میں یک طرفہ بات ترمیم ہوئی 1975 کے بعد جب خان حمید خان صاحب مرحوم مغفور وزیر اعظم بنے. لیکن اس سے پہلے جو یہ ایکٹ آیا تھا 1974 میں وہ تو سردار قیوم صاحب کی مرضی کے مطابق آیا تھا. لیکن آج سر اسکندر صاحب نے اس اوپر اختلاف کیا تھا. سردار اسکندر صاحب نے، ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ بڑے اس معاملے میں بڑے پرٹیکولر تھے اور ان کو پتہ تھا کہ کیا چیز جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. وہ کونسل کے قیام کے اور جموں کشمیر کونسل کے معاملات کے اور پرائم منسٹر پاکستان کو بس یہ چیئرمین کشمیر کونسل اختیار دینے کے اوپر اتنے رضامند نہیں تھے. آج 44 سالوں کے بعد پھر ہمیں چیز ملی تھی آئینی 13ویں ترمیم کی شکل کے بعد یہ اختیارات واپس آئے. جی ہاں. تو 44 سالوں کے بعد جو آزادی ملی اس آزادی میں جو نواز شریف صاحب نے تحفہ دیا تھا 13ویں آئینی ترمیم کا، اس تحفے کا تحفظ آپ نہیں کر رہے، صرف فاروق حیدر کیوں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے، سارے آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے کی، جیسے بھی کی جس طریقے سے بھی کی اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. تو پھر آپ کی پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر کیوں ایسا کہتے ہیں کہ فاروق حیدر کا اپنا ایجنڈا یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے؟ شاہ غلام قادر صاحب نے کبھی ایسا نہیں کہا. البتہ یہ ہے کہ اس کو ایک خاص رنگ دیا گیا، وہ رنگ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. یہ پارٹی کی اونرشپ ہے، یہ میاں نواز شریف کی اونرشپ ہے اور سب لوگوں کی اونرشپ ہے، وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہے. فاروق حیدر صاحب نے کسی نہ کسی وجہ سے اس کو زیادہ آزاد جموں کشمیر میں ایجیٹیٹ کیا اور اس کو ایک خاص بیانیہ انہوں نے بنا دیا اس کا جو نہیں بنایا جانا چاہیے تھا. لیکن آپ اپنے زبان سے پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 15ویں آئینی ترمیم یا 16ویں کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کسی آدمی نے رضامندی ظاہر نہیں کی انکلوڈنگ گورنمنٹ جو آپ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا نا. ہم تو ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں اس معاملے. بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہوئے اس سے قبل؟ اس سے قبل اس لیے نہیں ہو سکے کہ کچھ حکومتوں کے دور میں تو ممبران اسمبلی جو ہے وہ خواہش نہیں رکھتے تھے. ہمارے دور میں جب فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم صاحب تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ چاہتے تھے کہ جو پرانی رائے شماری اور پرانی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق ہو. رائے نثار صاحب ہمارے وزیر تھے لوکل گورنمنٹ کے، لوکل گورنمنٹ نہیں اس وقت ان کے پاس لاء ڈپارٹمنٹ تھا. انہوں نے اس پہ کہا تھا جی کہ نئے سینسز جب ہو جائیں تو قانون یہ ہے کہ نئے سینسز کے مطابق ساری جو ہے اعداد و شمار بنائے جاتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے نئی حلقہ بندیاں کیں. اس میں ایک حلقہ بندی کے اوپر اعتراض ہوا جیرا میں، تو پھر ہائی کورٹ نے ساری وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. آپ نے حلقہ بندیاں بنائی 13 سے 15 ہزار ووٹ والی یونین کونسلز، وہ 3 ریفیوز ہوئی تھی، 1 نہیں ہوئی تھی. کورٹ نہیں وہ تو ساری یونین کونسل نے، تین تو یونین کونسل نہیں تھی، بے شمار یونین کونسل تھے. اگر آپ کے منشور میں شامل تھا بلدیاتی الیکشن کروانے، ریفیوز ہو گئے، سپریم کورٹ میں وکیل کیس رہا، آپ نے اس کے اوپر کوئی توجہ؟ سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل پیش ہوتے رہے. سپریم کورٹ کو نہ آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں نہ ہم ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ اپنا ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اس کو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، کیوں فیصلہ نہیں کرتے، کہ کیا وجوہات تھیں جن کے اوپر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. پارٹی کیس پینڈنگ رہا.
पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और जमाती लेवल के ऊपर बलदियाती इलेक्शन होंगे जिसको जल्द ऐलान हो चुका है या मज़ीद होना है, 6,000 आपने टिकट जारी करने हैं, तो आपको तो वहाँ होना चाहिए था। अभी तो इलेक्शन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, वो नवंबर में 30 नवंबर तक जो उन्होंने कहा है, और मैं कोई एग्जाइल पे नहीं आया, मैं कम से कम 15-20 दिनों के लिए आया हूँ, तो इतना मुझे मार्जिन दे और मैं अपना काम करके आया हूँ, मैं कोई नकम्मा आदमी नहीं हूँ। आपकी तंजीम साजी मुकम्मल है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, यूथ बॉडी सारा कुछ? हमारी काफ़ी हद तक तंजीम साजी मुकम्मल होगी। फारूक हैदर साहब ने अपने दोनों हलकों में जो चकार का हल्का और लेपा का हल्का, उसमें उन्होंने अभी तक तंजीम साजी नहीं की बावजूद, बाकी सारे आज़ाद कश्मीर में तकरीबन मुकम्मल होगी। अब मरकज़ी तंजीम मुकम्मल होने वाली है और उसके बाद फिर हम जो है वो यूथ की तंजीम बनाएंगे, ख़वातीन के बनाएंगे, हमारा जो वकला विंग है उसको बनाएंगे, फिर उसके अलावा जो ट्रेडर्स विंग है उसको बनाएंगे और इसको फाइनलाइज कर देंगे। ये बलदियाती इंतखाबात की वजह से बाज़ जगह रुकावट पड़ गई थी कि अब वो मुकम्मल उस तरफ ध्यान दें या इस तरफ ध्यान दें, और अब जो है मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ज़रा 2 माह के लिए मुलतवी हुए हैं, तो इस दौर में इन दिनों में जो है वो बकिया काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि इलेक्शन अब हो जाएंगे? जी, मुझे 100% अब यकीन है हो जाएंगे। तब्दीली आएगी आज़ाद कश्मीर में? तब्दीली तो मना दी है कि लोग नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिक की शर्त रखी गई है, लोग अब आएंगे, मौका मिलेगा। नर्सरी है ये, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोगों को, आज़ाद उम्मीदवारों को, अगरचे बलदियाती इंतखाबात नेशनल लेवल पे जो हैं वो इतने ज़्यादा पार्टी बुनियाद के ऊपर नहीं होते जितना लोकल बुनियाद के ऊपर होते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़िला कौंसल्स के अंदर बाकी लोग जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ही आएंगे जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बेहतरी आएगी, इसमें से नई जो लीडरशिप है वो सामने आएगी। मैं खुद जो आपके सामने बैठा हूँ, मैंने पहला इलेक्शन जो पहले तो मैं कॉलेज यूनियंस का इलेक्शन लड़ता रहा, फिर मैं ज़िला कौंसल का इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद मैंने कौंसल का इलेक्शन लड़ा, एक जगह कौंसल का, फिर उसके बाद जाके मैंने 96 में पहला असेंबली का इलेक्शन लड़ा। ग्रास रूट लेवल से आए आप? तो मैं हमको सुनने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार चौधरी तारुफ फारूक साहब से मज़ीद बात करेंगे। J7 ग्लोबल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर, मोटरवे M1 और M2 से 500 मीटर के फासले पर, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद से 15 मिनट की मुसाफत पर पहला कसीर मंजिला होटल, जहां आपको मिले मुनाफा बख्श सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। सिर्फ 25% डाउन पेमेंट और 14 आसान अक़सात पर फुली फर्निश्ड 5 स्टार होटल के मालिक बने। सरमायाकारी और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारुफ फारूक साहब, आप जब हुकूमत में थे तो गुड गवर्नेंस चाहते थे, मेरिट की बालादस्ती चाहते थे, NTS के ऊपर चीज़ें हुई, तो मैं इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर चाहता हूँ कि आपसे खुली डुली बातें की जाएं। आपके नज़दीक गुड गवर्नेंस की क्या तारीफ़ है, इसका मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस से मुराद ये है कि हर काम आइन और कानून के मुताबिक हो और हर अदारा अपनी अपनी हदूद के अंदर रहे और दूसरे के जो हदूद हैं उसमें मुदाखलत न करें। आपने इस सिलसिले में मालियाती कमेटी भी बनाई। मालियाती कमेटी तो असेंबली की होती है। आप इस गुड गवर्नेंस की जो कमेटी थी उसको चेयर करते थे? नहीं, मैंने कोई ऐसी कमेटी चेयर नहीं की। यानी कि मैंने एक कमेटी जो रिफॉर्म्स के लिए थी वो चेयर की थी, उसके सिर्फ 2 इजलास हुए और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आपकी ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही, और आपने उस कमेटी की कोई रिपोर्ट पेश की? मेरी यार तो सुन लें। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ताउन नहीं कर रहे और मैं मज़ीद जो है वो मैंने लिख के भेजा उन्हें कि मैं मज़ीद ये काम नहीं करना चाहता, चूँकि या आप इन्हें पाबंद करें या फिर आप इन्हें जो है वो इस कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी जानिब से जवाब कोई नहीं आया, मैंने उसे ना ही समझा, उसके बाद उसका कोई इजलास नहीं हुआ। यानी कि आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस होनी चाहिए? देखिए, गुड गवर्नेंस का जो लफ्ज़ है ना, ये ऐसा गलत इस्तेमाल हो रहा है जिसको अभी प्रॉपरली डिस्क्राइब, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि गुड गवर्नेंस से मुराद ये है कि जिसका जो काम है वो करे और आइन और कानून के मुताबिक करे। ये सिफारिशें करना, ये गलत तरीके से लोगों को एडजस्ट करना, उनकी अपॉइंटमेंट्स करवाना, प्रेशराइज करना, ये सब गलत है, ये गलत बातें हैं। और पटवारी के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो देखें ना, मैं तो गुड गवर्नेंस तब उसको कहता हूँ कि जब आप थाने जाएं तो आप अगला बिहेव करें, जब आप लोकल गवर्नमेंट में जाएं तो आपकी बात सुनी जाए, जब आप बरकियात में जाएं डिपार्टमेंट में तो आपकी शिकायत का अजाला किया जाए, आप
کوئی لیٹر کسی کو لکھے کسی ادارے کو تو وہ وہ رسپانسو ہو. اور اب آپ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ تھانے میں چلے جائیں, محکمہ مال میں چلے جائیں, تو کوئی آدمی پرواہ نہیں کرتا. تو گڈ گورننس تو تب آئے گی جب یہ نیچرل لیول پہ جہاں پہ ڈے ٹو ڈے لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے, وہاں پہ لوگ رسپانسبل ہوں. یعنی کہ بندہ پٹواری کے پاس جائے تو وہ رشوت نہ لے, یہ گڈ گورننس ہے. بندہ تھانے جائے تو ایس ایچ او چیئر اٹھا کے بندے کے پوچھے بھائی جان بتائیے کیا حکم ہے میرے لیے میں کام. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ جس جگہ پہ جائیں, آپ لیٹر لکھیں, دوسرے دن آپ کو جواب آ جاتا ہے. تو اور آپ کو میں شرطیہ کہہ رہا ہوں, آپ چیف سیکرٹری کو لکھیں لیٹر, آپ آئی جی کو لیٹر لکھیں, آپ اے سی ایس ڈیولپمنٹ کو لکھیں, آپ ایون پرائم منسٹر کو لکھیں, آپ پریزیڈنٹ کو لکھیں. اگر 6 ماہ کے اندر جواب آ گیا تو آپ مجھے کہیے کہ طارق فاروق آپ غلط بات کہہ رہے تھے. آزاد کشمیر میں گڈ گورننس نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کیوں کہتے تھے ہم الیکشن میں آئیں گے تو گڈ گورننس ہوگی؟ ہم نے کہا, ہم نے کوشش کی, ہم نے پبلک ریلیشنز کمیشن بہتر بنایا, ہم نے این ٹی ایس کا نظام لے کے آئے جو اس حکومت نے آ کے ختم کر دیا. وہ ٹوٹلی میرٹ بیس تھا اور اس میں کسی کی جو ہے بے شمار لوگوں کو موقع ملا اور کسی کی آگ تلفی نہیں ہوئی. کچھ ڈیلیز ہوئیں, ان کو بھی ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے اس کو ایڈریس کیا اور اس کے فائد ملے لوگوں کو. ہم نے کنسالیڈیشن کی طرف توجہ دی, بجائے کہ ہم ایکسپینشن کرتے, بہت بڑے ادارے بنا دیتے پولیٹیکلی, لوگوں کو جو ہے وہ oblige کرنے کے لیے واہ کے نعرے لگواتے. ہم تو کنسالیڈیشن کی طرف گئے اور وہ ہماری بیسٹ پالیسیز تھیں. میں 8 سوال آپ سے پوچھوں گا این ٹی ایس کو وجہ بنا کے. جی, یہ این ٹی ایس آپ کو لگتا ہے یہ بہتر چیز تھی؟ بالکل, میں آپ بھی یقین کرتا ہوں. اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے کنونس کریں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این ٹی ایس نہایت ہی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ یا ایک بچی جس کے اوپر ماں باپ محنت کرتے ہیں, اس کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی بھیجتے ہیں, کالجز میں بھی بھیجتے ہیں, اس کو صرف اس وجہ سے اگنور کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سفارش نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کو اس وجہ سے اگنور کیا جاتا ہے کہ اس کا کسی بڑے قبیلے سے تعلق نہیں ہے. این ٹی ایس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نیشنل ٹیسٹنگ جو سروسز ہیں وہ ہے. یہ کہاں پہ ہے سینٹر؟ یہ سینٹر اسلام آباد میں ہے, پورے پاکستان میں. ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی فرم کوئی کیوں ہائر کیا این ٹی ایس کے لیے؟ اس کے لیے نئی فرم بھی کوئی بنائی جا سکتی تھی. آزاد کشمیر میں باقی لوگ بنا لیتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس میں اور ٹائم لگ جانا تھا. آپ نے اس چیز کا ٹینڈر کیوں نہیں کیا؟ ٹینڈر تو اس کا پروسیس ہی نہیں ہے, اس کی فی ہے ایک. پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ایک این ٹی ایس ٹیسٹ کی فیس کتنی ہے سرکاری؟ غالباً میرے خیال ہے اس وقت جو تھا تقریباً 100-150 کے روپے کے قریب ہوگا. جو لوگ این ٹی ایس کے لیے اپلائی کرتے تھے, سوال ہوتے تھے اور اس کا جواب ہوتا تھا. جی ہاں, سسٹم کیلکولیٹ کر کے پاس اور وہ کر دیتا تھا. نہیں, ان کا ایگریگیٹ بنتا تھا. انٹرویو کون کرتا تھا؟ انٹرویو تو جو ہے نا وہ جو ریلیونٹ جو آفیسرز ہیں یا جو جس سبجیکٹ کے لوگ ہوتے تھے وہ کرتے تھے. این ٹی ایس جس ریٹائرڈ بریگیڈیئر 10 نمبر ہوتے تھے اس کے صرف. ٹھیک ہے, این ٹی ایس جس ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی فرم کو آپ نے ہائر کیا, اس کے 8 سکینڈلز بنے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں تو جس ادارے میں آپ چلے جائیں آپ کو سکینڈلز ہی نظر آئیں. جو سوال کے جواب کے لیے کی تھی وہی چوری ہو جاتی تھی پہلے سے. میرا نہیں خیال ایسی بات ہوئی. ایسا کوئی شکایت نہیں ملی. ایسی کوئی شکایت نہیں ملی. 1-2 جگہ پہ غلط مارکنگ کی شکایت ملی جس کو بر وقت ایڈریس کیا گیا. خود میرے حلقے میں ایسا ہوا, بر وقت ایڈریس کیا گیا. اس میں اتنا بڑا بلنڈر تھا این ٹی ایس کے اندر کہ جو پہلا ٹیسٹ این ٹی ایس کے تحت ہوا, آپ نے اسی فیس کے اندر اسی ٹیسٹ کے تحت باقی 3 ٹرمز کے اندر انہی ملازمین کو پاس کروایا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے یہ 100% ایسے ہو. نہیں, ہم نے 1 سال کے بعد 1 سال اس کی میعاد رکھی اور 1 سال کے بعد باقاعدہ جو ہے اس کے ٹیسٹ انٹرویو ہوتے رہے. این ٹی ایس کے تحت اگر 100 میں سے 3 لوگ غریب لگ بھی گئے تو آپ نے اس کو کیش کروایا, لیکن این ٹی ایس وہ سسٹم کوئی کیش نہیں کروایا. کسی نے کوئی کیش نہیں کروایا. ایک سسٹم بنایا, اس سسٹم میں خامیاں ہوتی ہیں, ہر سسٹم کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے, لیکن اس کے پازیٹیو جو بات ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور پازیٹیولی یہی بات ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں اور این ٹی ایس کے ذریعے جو ہے وہ آج یہ ابھی گورنمنٹ کہتی ہے ہم ابھی پولیس میں لے کے آئیں گے, ریونیو ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئیں. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کون پاگل پولیٹیکل آدمی ہے یا وزیر ہے یا ایم ایل اے ہے جو 100 آدمیوں کی سفارش جو ہے وہ اس میں سے صرف 3 آدمی کروائے گا تو جو ہے وہ 97 تو اس سے ناراض ہو جائیں گے. وہ کیا پڑھی ہے اس کو؟ تو یہ سسٹم کمپیریٹیولی بہتر سسٹم ہے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. خامیاں اس میں ہیں چھوٹی موٹی, لیکن ان کو دور کیا جانا چاہیے. فزیکل ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کے آپ وزیر رہے, کیسا دور گزرا؟ وہ اچھا دور تھا, آزادی سے کام کیا. کمپیریٹیولی میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنا
جو کچھ رولز آف بزنس کہتے تھے میں اس کے مطابق میں نے کام کیا. میں نے لکھ کے کئی چیزیں بھیجی, پرائم منسٹر نے اپروول دی ہے نہیں دی, اس کی اپنے اس کا اختیار ہے. آپ تمام چیزوں کا ذمہ دار اس وقت کے وزیر اعظم فاروق حیدر کو کیوں ٹھہراتے ہیں؟ نہیں, آزاد کشمیر کا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے. سارے اختیارات, اتنے تو اختیارات پرائم منسٹر پاکستان کو حاصل نہیں ہے, انڈیا کے پرائم منسٹر کو حاصل نہیں ہے جتنے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو حاصل ہیں. آپ ہمارے صرف رولز آف بزنس پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے یہاں چیف سیکرٹری کو کوئی اختیار نہیں ہے, ہمارے یہاں تو وہ صرف ایڈمنسٹریشن کا سربراہ ہے. ہمارے یہاں تو پرائم منسٹر آل ان آل ہے, آل ان آل ہے, ہی کین اوور رول اینی تھنگ. یہ نئی جیل قیدیوں کے لیے بنانا ضروری تھا یا جو بوسیدہ عمارتیں جن کا چھت بھی نہیں ہے وہ اسکول بنانے ضروری تھے؟ ہر محکمے کو ایلوکیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرے, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سب سے زیادہ فنڈز ملتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس کے بعد ملتے ہیں, اس کے بعد پی پی ایچ ڈپارٹمنٹ کو ملتے ہیں, اسی طرح روڈز ڈپارٹمنٹ کو جو ہے سی این ڈبلیو جسے کہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ ملتے ہیں. اور 12 ارب روپیہ تو جو ہے ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ صرف سڑکوں پہ گیا ہے ہر سال میں. 12 ارب روپے 12 ارب روپیہ جو ہے, اور پھر جو پی پی ایچ کو تقریباً جو ہے وہ ملتا رہا 2 سے 3 ارب روپے. ٹھیک. واٹر سپلائی کی کتنی اسکیمیں بنائی آپ نے؟ واٹر سپلائی کی تقریباً 8 ڈسٹرکٹ میں بنائی ہیں, کچھ سب ڈویژنز میں بنائی ہیں. کوٹلی میں کروڑوں روپے لگائے آپ نے لوگوں کو صاف پانی کے لیے, کہاں گئے وہ؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, کوٹلی میں تو یہ سوال سکندر صاحب نے بھی اللہ ان کے معاف فرمائے انہوں نے سے کیا تھا. وہاں پہ پونچھ ریور کے اوپر ایک پروجیکٹ بنا جہاں پہ کنویں کھودوائے گئے. ٹھیک. اور وہ صاف پانی نہیں تھا, سب کو پتہ تھا کہ وہ کنٹامینیشن اس میں بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود میں تو تلاش کرتا رہا سارے عرصے میں کہ وہ بندہ مل جائے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اور اپروو کیا. اور اب جو ہے وہ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ پورے کا پورا نیا, اس کی نئی اسکیم بنا کے دے کے آئے ہیں, اس کے اوپر کام شروع ہو گیا, ٹینڈرنگ اس کی مکمل ہو گئی ہے. اس حکومت نے 1 سال میں آ کے ماسوائے وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی اور کوئی کام نہیں کیا, توجہ نہیں دی ان پروجیکٹس کے اوپر. پروجیکٹس جو ہیں وہ جب ایک دفعہ اپروو ہو جاتے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ نے 5 سالوں میں کوٹلی, ابھی سینسوں کو اسکیم دی ہے, سینسے میں پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے. 5 سالوں کے اندر کوٹلی جس جگہ کے ساتھ آس پاس سے 3 دریا کی نہریں بہتی ہیں, اگر وہاں آپ صاف پانی نہ دے سکے لوگوں کو تو پھر کہاں یہ چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک پروجیکٹ کے لیے میعاد کتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 10 سال کر لیں. نہیں 10 سال نہیں ہوتی, اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. نہیں, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو 3 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو 5 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو 1 سال کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ والیوم کتنا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ بجٹ آپ کے پاس کتنا ہر سال اویلیبل ہوتا ہے. یہ دور کے ڈھول سوانے والی بات ہوتی ہے, اندر جا کے آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے. لیکن میرے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے اندر سننے میں آیا کہ لوگ گٹر کی نالیوں سے لیک پانی جو دوسرے پانی میں شامل ہوتا ہے وہ پانی پی رہے ہیں. دیکھیں اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ کے نمائندے سوئے نہ رہتے اور یہ پروجیکٹ نہ لگاتے کنویں والا, اور اس کی ڈسٹریبیوشن لائن مکمل کرواتے اور اس کی جو کنٹامینیشن ہے اس کو ختم کرواتے اور وہاں پہ پلانٹ لگاتے فلٹریشن کا, تو سب کوٹلی والے کو پانی ٹھیک ملتا. اب جا کے اسکیم اپروو کر کے پچھلے بجٹ میں جب ہم آئے تھے اس سے پہلے ہم اسکیم کو اپروو کر کے دے کے آئے ہیں. سیاسی سوالات کے اوپر آتا ہوں. جی کیا مستقبل ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کا؟ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہے. فاروق حیدر صاحب کے بغیر بھی بہتر ہو؟ نہیں, فاروق حیدر صاحب ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. چھوٹی موٹی ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں لیکن فاروق حیدر صاحب کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر کسی کو شک کرنے کا حق نہیں ہے. مجھے بھی, کسی کو بھی نہیں ہے. آپ کو آفر ہوئی الیکشن سے قبل ہماری پارٹی میں آ جائیں, کیوں نہ گئے؟ اس لیے کہ میں بہتر نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کو. پاکستان میں پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, آزاد کشمیر میں بھی اتحاد ہے؟ نہیں, آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کی پی ڈی ایم نہیں ہے. آزاد کشمیر میں اسمبلی کے اندر ایک متحدہ اپوزیشن ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے, اور ایک حسن ابراہیم صاحب ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے. لیکن یہ اسمبلی کے اندر ہے, اسمبلی کے باہر نہیں ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ اپنا دورانیہ پورا کرے گی؟ اللہ کرے پورا کرے, لیکن مجھے دکھائی نہیں دیتا. اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو کہیں کوئی عدم اعتماد آئے گی ان کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں ان کے ہاں جو دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, انہوں نے بیٹھے کام نہیں کیا ہوا تھا. ایک نیچرل سی بات ہے کہ جو لوگ کسی جگہ گٹھے نہ رہے ہوں ان کو پکڑ کے ادھر ادھر سے جمع کر کے آپ لے آئیں. پر ان کے یہاں اختلافات بہت ہوتے ہیں. کوئی چند لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں, باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں سسٹم کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ان کے یہاں کوئی ٹریننگ کا بھی کوئی ادارہ نہیں تھا, انسٹیٹیوشن نہیں تھا. ہم تو پھر جو ہے صدر کیم صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, صدر سکندر صاحب
ان کے ساتھ ہم سر اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بڑے لیڈر تھے، تو ان کے ساتھ ان سے سیکھ کے آئے کچھ چھوٹا موٹا کام جو ہے، اتنا پرفیکشن اب میں بھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ سنجیدگی تھی۔ اب تو نہ سنجیدگی ہے اور نہ ہی کام کی سمجھ ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ آئے روز ایک نئے سے نیا جو شگوفہ پھوٹتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ تنویر الیاس صاحب کو ان کی ایک بات ہے کہ وہ ان کو ذاتی غرض کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں یا وہ استعمال کرتے ہیں یا علی امین گنڈا پور آپ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو آوازیں مختلف نکلتی رہتی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کو سٹیبل رہنا چاہیے، پولیٹیکلی سٹیبل رہنا چاہیے اور ایڈمنسٹریٹولی بھی سٹیبل رہنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر پیپلز پارٹی اور آپ مل کے ان کو ختم کرنا کا نہیں سوچ رہے؟ دیکھیں، اگر ان پہ جائیں تو 2 دن نہیں لگتے، اگر ان پہ جائیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایسی افراتفری نہ مچائیں جو کل ہمارے گلے پڑ جائے۔ یہ جو پاکستان میں ابھی آپ نے حال دیکھا ہے، ابھی جو پاکستان میں آپ نے حال دیکھا ہے، یہ سب کے لیے یہ سبق ہے۔ یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے، جو حال ہوا پی ڈی ایم کا، یہ سبق ہے۔ نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ بہت مشکل حالات میں انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور لیا جانا چاہیے تھا، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، فیصلہ تمام لیڈرشپ نے مل کے لیا، لیکن ان کو بھی بعد میں اندر جا کے پتہ چلا کہ حالات کتنے خراب تھے۔ کشمیر کونسل جیسے ادارے کو ختم ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں ہاؤس آف لارڈ میں تو چاہتا ہوں کہ جو عدالتی اختیارات ہیں چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس، وزیر اعظم کے پاکستان، میں تو خود حامی ہوں اس بات کا کہ وہ اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کس کے پاس ہونے چاہیے؟ یہ آزاد کشمیر کے جو چیف ایگزیکٹو ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک کمیشن بننا چاہیے، لا کمیشن بننا چاہیے، اس میں قائد اختلاف بھی ہو، قائد ایوان بھی ہو، باقی لوگ بھی ہوں۔ یہ تو پچھلی دفعہ ہم کرنا چاہتے تھے 13ویں ترمیم کے دوران، اس وقت کی عدلیہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں کریں، ہم اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے۔ تو عدلیہ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس کتابوں میں اختیارات ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ آف باکس ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو ایسی عدلیہ آزاد کشمیر میں بھی رہی ہے جو آؤٹ آف باکس جا کے بھی فیصلے کرتی رہی ہے۔ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کی طرز کا جیسے سینٹ ہے اور یہاں ہاؤس آف لارڈز ہے، یہ ادارہ نہیں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈھانچہ نہیں، آزاد کشمیر دیکھیں، آزاد کشمیر بہت چھوٹا خطہ ہے، ہماری 42 لاکھ آبادی ہے، 10 لاکھ آپ باہر بیٹھے ہیں، تو 32 لاکھ کے تقریباً جو ہے وہ لوگ ہیں، ان میں سے بھی کافی جو ہے وہ پاکستان میں 5-6 لاکھ پاکستان میں بیٹھا ہے۔ چھوٹے سے خطے کے اندر آپ کتنے ادارے بنائیں گے؟ تو پھر صدر کو کون ووٹ دے گا؟ صدر کو تو اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے ہیں، انڈائریکٹلی منتخب کر کے لے آتے ہیں صدر کو۔ تو 350 ملازمین کشمیر کونسل کے اور جو ممبر کشمیر کونسل ہیں، جو آپ بھی رہے ماضی کے اندر، یہ ادارہ اور یہ لوگ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ میرے نزدیک تو اس کی کوئی افادیت نہیں۔ یہ بوجھ ہے، بوجھ تو میں نہیں کہتا، لیکن اس کی افادیت کوئی نہیں ہے، انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ یہ کیوں مانگتے ہیں کہ 20% جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کے پیسے ہمیں ملے اور پھر ہمیں کوئی پوچھے بھی نہیں؟ بس وہ ایک لت سی پڑ گئی ہے، جب جس کو جو اختیار ملتا ہے وہ واپس لے لیا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر تمام ایز اے لیڈرشپ، تمام پارٹیز کے تمام کشمیری جو نمائندے ہیں وہ سٹینڈ لیں گے؟ موسٹلی لے رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا، جہاں سے یہ نان پیپر ایجنڈے آتے ہیں وہاں پہ کئی رات کو سجدے کرتے ہیں، کئی دن کو بھی جگہ کر آتے ہیں۔ دنیا کا واحد خطہ، میں اکثر اس بات کو ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ 35 لاکھ لوگوں کی آبادی کے اوپر مشتمل خطے کے پاس کوئی 1,30,000 ملازمین ہیں، 1 کھرب اور 56 ارب روپے کا آپ کو بجٹ ملتا ہے، ان ملازمین کو چلانے کے لیے 96 ارب روپے آپ بجٹ لگا دیتے ہیں، تو یہ تبدیلی چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ دیکھیں نا، جب تک آپ اس خطے کے اندر ابھی بھی بیرون ملک اگر ہمارے ایکسپیٹریٹس نہ ہوں تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے۔ کیسے؟ اس لیے کہ بھائی سارے اگر کشمیر میں چلے جائیں تو آپ ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ کیا بزنس اپرچونیٹیز کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ کون سا انسینٹیو ہے جو میپر میں انڈسٹری اسٹیٹ کو جو حاصل ہے؟ کون سا جو کام ہے جو سی بی آر جو ہے وہ جس میں لوگوں کو یہ انسینٹیو دیتا ہے؟ کون سا ٹورزم ہے جو پچھلے سارے عرصے میں جو آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی، ابھی تو انڈائریکٹلی جو ہے لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا بہت جا رہا ہے، وہ روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوا تب جا رہا ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے کہ اس خطے کے اندر ملازمتوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور ملازمتیں آپ دینی بند ہونی چاہیے اور ادارے آپ نئے بنانے بند۔ میں تو الیکشن کمیشن کے خلاف تھا کہ الیکشن کمیشن 3 افراد کے اوپر مشتمل کیوں ہو، اتنا بڑا سیٹ اپ کیوں ہو؟ ایک آدمی چلا سکتا ہے، تو ایک آدمی، اتنی ساری بات ہے، اتنی ساری بات، کتنا کہ اس نے ایک پریزیڈنٹ کا الیکشن کروانا ہوتا ہے، ایک کونسل کا الیکشن کروانا ہوتے ہیں، پھر ازاشمین اسمبلی کا الیکشن کروانا ہوتا ہے، یا لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا کہ ہمارے 2.5 ضلع تھے بھائی، اب 3 ڈویژن ہے،
اب نئی 34 تحصیلیں ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے یہ تو بیوروکریسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا ہے، لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں خود بڑا اس دل دادا تھا جی کہ اس ممبر ضلع بن جانا چاہیے، تو میں اب سوچتا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ پبلک کو، عام لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ بلکہ سیاست دان اور حکومتیں بھی سکول اس لیے بناتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سیاسی طور کے اوپر نوکری دے سکیں۔ بھائی اس کے علاوہ اور کیا ہے جی؟ آپ نے کسی کو پی این بھرتی کر دیا، کسی کو ٹیچر بنا دیا، کسی کو آپ نے جونیئر کلرک بنا دیا، کسی کو آپ نے سینئر بنا دیا، وہ کتنے کے لوگوں کو بنائیں گے؟ ہمارے پاس تو بجٹ جو ہے، یہ پہلا سرپلس بجٹ تھا جو ہمارے پاس آیا، میاں صاحب کا اللہ بھلا کرے، میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے ہمیں ڈیولپمنٹ کا بھی بجٹ دے دیا، اور انہوں نے ہمیں جو ویریبل گرانٹس تھی ان میں بھی ہمارے پاس۔ تو عمران کا اللہ بھلا کیوں نہ کرے جنہوں نے 24 سے 28 ارب کر دیا؟ عمران خان صاحب نے 2 ارب روپے کا صرف اضافہ کیا تھا ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں۔ اچھا کیا نا انہوں نے، جتنا کیا اچھا کیا، میں نے کب کہا کہ اچھا نہیں کیا، لیکن کوئی بڑا تیر نہیں مارا انہوں نے۔ ٹھیک، انہوں نے ایک تیر مارا 5 اگست والا، 5 اگست 2019 والا، وہ ساری زندگی ان کے ماتھے کے اوپر اسٹگما رہے گا، ڈونٹ یو وری۔ ٹھیک، چودھری انوار الحق صاحب سے کیوں ہار گئے؟ دیکھیں ہر دفعہ جو ہے وہ جیتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ان کو بہت سارے وسائل حاصل تھے۔ پھر یہ ہے کہ مجھ سے الیکشن انوار الحق صاحب نہیں جیتے، علی ذوالقرنین صاحب جیتے ہیں، یا پھر 3-4 جو ریٹائرڈ فوجی جنرل تھے وہ جیتے ہیں، ان کو کریڈٹ دیں۔ انوار صاحب کا تو اس میں کوئی عمل دخل زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو بلا کے کہا گیا آج ہمارے ساتھ جیت؟ مجھے کہا گیا، لیکن میں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا مناسب سمجھا، اور مجھے اپنے اس فیصلے کے اوپر فخر ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف آفر ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں اس کو فاشسٹ پارٹی سمجھتا ہوں، میں آج بھی سمجھتا ہوں، بلیو کرتا ہوں، از ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر۔ میں ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مان لو لوگ بے شک جو ہے وہ سلطان رائی ٹائپ پالیٹکس پسند کریں، میں عمر کے اس حصے میں اس طرح کی جو ایپیسوڈ ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس طرح کے ہمارے حالات ہیں جس طرح سے آپ نے بیان کیے، تو آپ سردار قیوم صاحب کو اور سکندر یاد صاحب جیسے لوگوں کو مس کرتے ہیں؟ یقیناً مس کرتے ہیں۔ عتیق صاحب کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ وہ کھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح سردار سکندر صاحب کے جو انہوں نے لیگیسی اپنی چھوڑی ہے، تو یہ ہم سارے لوگ انہیں، ایک آدھ ہماری پارٹی میں بندہ ہوگا جو پیپلز پارٹی سے آیا ہوگا، باقی سارے ہم مسلم کانفرنس سے آئے۔ نئی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت سردار عتیق صاحب کے ساتھ مستقبل قریب میں اتحاد کر سکتی ہے الیکشن میں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں اتحاد بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں۔ عتیق صاحب کو ہم چھوڑ کے آئے، وہ خامیاں جو ان میں تھیں اگر انہوں نے ان کو دور کر لیا تو پھر تو اور بات ہے، وہ اس سے زیادہ اگر بڑھ گئی ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں تمام پارٹیز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گی اور کوئی اتحاد نہیں ہوگا کسی سے؟ وہ لوکل ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی ہوتی ہیں۔ آپ چاہیں گے اگر آپ ممبر اسمبلی یا وزیر ہوں تو جو آپ کو بجٹ ملتا ہے وہ لوکل کونسل جب بن جائے تو ان لوگوں کو مل جائے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں لوکل کونسل کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو اختیارات دیں، آپ ان کو کم از کم پولیس کے اندر، ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر اتنا جو ہے وہ بااختیار بنائیں کہ وہ چیک رکھ سکیں، آپ فنڈز دیں یا نہ دیں چیک رکھ سکیں، کوئی کسی معاملے کو ایڈریس کر سکیں۔ پھر آپ جو مسالتی عدالتیں ہیں وہ ایسی بنائیں جس میں لوگوں کو تھانوں میں نہ جانا پڑے، وکیلوں کی اتنی باری فیسیں نہ دینی پڑیں، اور لمبی لمبی تاریخیں نہ ہوں، فیصلے جلدی ہو جائیں۔ وہ یہ نظام جو ہے دنیا میں اچھا نظام ہے۔ آپ کے یہاں کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ کمپیریٹیولی باقی نظام جتنے ہیں ان سے یہ بہتر نظام ہے۔ ہمارے یہاں جو لوکل باڈیز ہیں یہ اختیارات کے بغیر تو مذاق ہوگا، بے معنی چیزیں ہوں، بالکل مذاق ہوگا، اور پھر لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ بیسیکلی ان کو اختیارات دیں، اور جب آپ اختیارات دیں گے تو پھر ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، آہستہ آہستہ اوپر ٹھیک کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب لوکل گورنمنٹ کا تمام بجٹ جو ہے وہ ایم ایل اے سے استعمال کریں۔ ایم ایل اے کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، ایم ایل اے کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ ملک کے لیے کون کون سے قوانین جو بہتر ہونے چاہیے۔ روٹھیا ہریام پل جو ہے ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، آپ اتنے سینئر سیاستدان حکومت میں رہنے والے مجھے بتا سکتے ہیں یہ کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ دیکھیں، یہ وزارت امور کشمیر اور پاکستان پلاننگ کمیشن کا پروجیکٹ ہے، اور سردار سکندر صاحب نے اس وقت لیا تھا جب منگلا ریزنگ ہوئی تھی، 19 سال پہلے منگلا ریزنگ جب ہوئی تھی، تو اس وقت یہ آیا تھا۔ اور اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک آرس برج بننا تھا، جو کنٹریکٹر تھا اور گورنمنٹ پاکستان کے درمیان معاملات تھے وہ سیٹل نہیں ہو پائے۔ پھر ابھی اس کے اوپر لیٹیگیشن چل رہی ہے، سپریم کورٹ تک کیس گیا ہوا ہے،
جب تک یہ ساری چیزیں سیٹل نہیں ہوتی تو تب تک تو نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے. کس سپریم کورٹ میں کیس ہے پاکستان کے. تو اس کا آزاد کشمیر حکومت اور سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ تو صرف ہمارے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں. وہ بس جو کانٹریکٹر ہے وہ کیوں کورٹ میں لے کے گیا؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نئے ریٹس کے مطابق انفلیشن اتنی زیادہ ہے, اب نئے ریٹس کے مطابق مجھے دیں, پھر آپ نے ڈیزائن باہر سے تیار کروانا ہے. پہلے اور ڈیزائن تھا, ابھی آرچ برج آپ نے بنانا ہے. آرچ برج جو ہے وہ دنیا میں بہت کم جو فرمز ہیں وہ بناتی ہیں. آپ صرف ٹیمز کے اوپر دیکھیں کتنے لگے ہوئے ہیں. تو ذرا اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو حکومت پاکستان کو شرمندہ کرتا رہے گا. ٹویٹر کے اوپر دیکھا گیا کہ آپ تھے نون لیگ کے اور ہیں بھی, اور ٹویٹ پی ٹی آئی کے جلسے دکھانے کی کر رہے تھے. میں نے تو آج تک نہیں کیا. آپ نے ٹویٹ کی اور پھر ڈیلیٹ کر دی؟ نہیں, میں نے تو کوئی جلسہ نہیں دکھایا. میرپور میں سنا گیا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آؤٹ آف کوسچن بات ہے. چونکہ بیرسٹر سلطان اور چودھری نوار الحق مخالف تھے ود ان دا پارٹی. وہ ان کے اپنی پارٹی کا مسئلہ ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بیرسٹر سلطان صاحب چودھری نوار الحق صاحب کی مخالفت میں آپ کی سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے سپورٹ کی مجھے, ان کی اپنی وجہ سے کی. انہوں نے میری محبت میں مجھے سپورٹ نہیں کیا. بیرسٹر سلطان صاحب نے باعث مجبوری آپ کو سپورٹ کیا. میں نے باعث مجبوری کا لفظ نہیں استعمال کیا. سیاست میں بعض اوقات یہ مختلف پارٹیوں میں ایک بات ہوتی ہے. مثلا سردار سکندر صاحب تھے, اللہ انہیں مغفرت فرمائے, رائے فاروق حیدر صاحب ہیں, اسی طرح عتیق صاحب ہیں. یہ جس سے ناراض ہوتے تھے تو اس کے مخالف کے گھر چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے مخالف لوگوں کو پک کر لیتے تھے. کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز میں, کچھ اور لیڈرز میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. سابق صدر آزاد کشمیر ذوالقرنین صاحب کے صاحبزادے علی ذوالقرنین کبھی آپ کے ساتھ اور کبھی ان کے ساتھ؟ نہیں, میرے ساتھ تو 96 میں وہ چلے ہیں, اس کے بعد تو میرے ساتھ نہیں چلے. میں نے تو اس کے بعد سارے الیکشن جو ہیں انہوں نے میرے خلاف مخالفین کو سپورٹ کیا. دیکھیں 96 میں نے چودھری صفدر علی صاحب, مرحوم مغفور, ان کے خلاف الیکشن لڑا, میں جیتا. 2001 میں میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا رہا ذوالقرنین صاحب کے خلاف, اور پھر 2006 میں یہ دونوں جو ہے وہ پارٹیاں اکٹھی ہوں گی اور میں الیکشن ہار گیا, اور عتیق صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2011 کا میں نے الیکشن جیتا, پھر 16 کا میں نے جیتا. اس دفعہ 21 کا جو الیکشن میں ہار گیا, اور مجھے پہلے الیکشن سے پہلے پتا تھا کہ میں نے ہار جانا ہے. مجھے بتا دیا گیا تھا کہ بیرسٹر سلطان صاحب کے سپورٹ کے باوجود ہارے. نہیں, بیرسٹر سلطان صاحب نے جتنا بھی مجھے سپورٹ کیا, میں کیونکہ انہوں نے 10,000 ووٹ دلوائے یا 5,000 دلوائے یا 2,000 دلوائے یا جتنے بھی دلوائے, میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن انہوں نے جس وجہ سے دیے وہ ان کو بہتر پتہ ہے. میں ان کا مکلف نہیں ہوں, ناٹ ایٹ آل. آپ کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی؟ نہیں, مجھے دیکھیں, میں وہ مجھے خود 3-4 دفعہ, میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, 3-4 دفعہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو میں نے ان سے معذرت چاہی, میں نے کہا نہیں. آپ کو دکھ ہوا جب بیرسٹر سلطان وزیر اعظم نہ بنے؟ پالیٹکس میں ایسا چلتا رہتا ہے, کوئی دکھ والی بات نہیں ہوتی. یہ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کو دکھ ہوا, فلاں کو دکھ ہوا. بعض اوقات لوگ جو اب الیکشن ہار جاتے ہیں تو میری طرح بڑی خوشی سے وقت گزارتے ہیں. کیسے لگتے ہیں بیرسٹر سلطان بطور صدر کے عہدے پہ؟ کمپیریٹیولی باقی صدور کی نسبت ویزیبل ہے. اگر وہ وزیر اعظم ہوتے تو کچھ حالات بہتر ہوتے. ڈیفینیٹلی پہلے انہیں تجربہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.